बन्नू कैंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। खुदकुश हमले में बन्नू कैंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। अब तक की इतलात ये हैं कि 8 सिक्योरिटी अहलकार इसमें शहीद हुए हैं। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। इस्माइल खान में दहशत गर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला। दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहीद हो गए। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज सेहत का चौकीदार भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, तालिबान हुकूमत उनको ट्रेनिंग के लिए जगह फराहम कर रही है, लॉजिस्टिक दे रही है, सफरी सहूलियात दे रही है और पाकिस्तान में दाखिल होने का बंदोबस्त करके दे रही है। अब ये जो जानी नुकसान हुआ है इसमें 53 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब 4000 दहशतगर्द यहाँ लेकर आए थे, आज़ाद अलग कर दिए थे। 4000 तो खुद मानते हैं ना, 4-5 हज़ार आज़ाद अलग किए, तो वहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान राब्ते हैं और ये लहूलुहान कर रहे हैं हमारी धरती को, हमारे वतन को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमांड ने दिन रात कोशिश कर कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाए। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के साउथ एरियाज़ में। एक जो पहला वाक़या है वो बन्नू से रिपोर्ट हुआ है और बन्नू छावनी पर खुदकुश हमले में पाक फ़ौज के 8 जवान शहीद हो गए हैं। एक वाक़या अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ और वो डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ है। दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर एक हमला हुआ है और वहाँ पे 5 शहरी शहीद हुए हैं। फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये भी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है। तो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, इदारों को और हुकूमत को पूरी तवज्जो दहशतगर्दी के मामलात से निपटने के लिए सर्फ करनी चाहिए और दहशतगर्दों का जो है वो कला कमा करना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान से बात करें, चाहे ऑपरेशंस करें, जिस तरीके से भी वो कर सकते हैं, वो दहशतगर्दी को रोकना इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ भी रहे हैं। यानी अभी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी बढ़ रही है। उनकी तवज्जो इस बात पे है कि अवाम की जेब के ऊपर डाका कैसे डालना है। उनकी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगानी है। दहशतगर्दों के हवाले से कहा जा रहा है कि 10 के करीब दहशतगर्द थे जिन्होंने एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी के अंदर गाड़ी को साथ लेके आए और उन्होंने कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर से एक साइड से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसपे उनका मुकाबला हुआ। 10 दहशतगर्दों को हमारे सिपाहियों ने और हमारी पाकिस्तान आर्मी और FC के एहलकारों ने उनसे वहीं पे ही उनको रोक दिया, एंटर नहीं होने दिया और उनको इस मुकाबले के अंदर उन तमाम दहशतगर्दों को मार डाला और उसके अंदर ही हमारे भी 8 सिपाही और 8 हमारे बेसिकली सिक्योरिटी पर्सनल शहीद भी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने एक धमाके की आवाज़ सुनी, इंतहाई ज़ोरदार धमाके की आवाज़ थी और कुछ लोग कहते हैं कि 2 धमाके हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का जो एक ज़ेली ग्रुप है, जैश-ए-फरसान मोहम्मद, इसने कबूल की है। और ये जब पाकिस्तान ने ऐलान किया है एक नई हिकमत अमली का अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, तो ये इसकी जवाबी कार्रवाई है और ये बताया जा रहा है कि ये पहली जवाबी कार्रवाई है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से। अब ये जो जानी नुकसान हुआ है इसमें 53 सिक्योरिटी अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। 17 को फौरी तौर पर जब तिब्बी इमदाद फराहम की गई तो उनको फारिग किया गया। 36 अस्पताल में दाखिल रहे और उनमें से भी तकरीबन 20-22 के करीब सिक्योरिटी अहलकार जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। 10 के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें ये कहा गया है कि 6000 दहशतगर्द अफगानिस्तान में जो TTP से जिनका ताल्लुक है, जिनको अफगान तालिबान हुकूमत सपोर्ट कर रही है, हर तरह की सपोर्ट कर रही है, किस काम के लिए? पाकिस्तान में हमलों के लिए। आज सारा दिन बन्नू मीरान शाह रोड, बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान रोड बंद रहा और रात गए जब दोबारा सिलसिला शुरू हुआ शाम के बाद फायरिंग का,
تو پھر پتہ چلا کہ حملہ آور جو تھے وہ 5 سے زیادہ تھے. ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ 5 حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے، جس میں 2 خودکش حملہ آور تھے. لیکن یہ حملہ آور جو تھے یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور یہ ان کی تعداد جو تھی 10 سے زیادہ تھی. اب جب سلسلہ دوبارہ فائرنگ کا شروع ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ مقابلہ جو ہے یہ اتنا آسان شاید نہیں ہے اور یہ آپریشن جو ہے طوالت اختیار کرے گا. شروع میں ہم نے دیکھا کہ کلیئرنس آپریشن کے بارے میں بتایا گیا، ہیلی کاپٹر کی پروازیں دیکھی گئیں، باقاعدہ کمانڈوز جو ہیں SSG کمانڈوز یہ بنو پہنچے اور انہوں نے بھی آپریشن میں حصہ لیا. لیکن یہ بتایا گیا کہ رات کو جب اس آپریشن کا آغاز ہوا یا فائرنگ کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ بتایا گیا کہ حملہ آوروں کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور ان کے پاس نائٹ ویژن گاگلز. خبر آپ کو دیں گے، پاکستان نے بنو کینٹ میں ہونے والے حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج کیا ہے. اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. ایک جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جب یہ ریکمنڈیشنز دی گئیں دفتر خارجہ کی طرف سے کہ ہمیں افغان طالبان کے حوالے سے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس وقت تو ویسے ہی ملک کے اندر فوجی حکومت تھی. ایون جب فوجی حکومت نہیں بھی ہوتی تو لیکن یہ اس وقت پاسبل ہے جب پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا بہت میجر رول ہے. جو عدم استحکام کی ہم بات کرتے ہیں اس میں جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز، حکومت اور عوام اور ساتھ مسلح افواج مل کے دے فائٹ ایز اے نیشن اور پھر دشمن کا مقابلہ کریں تو پھر وہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو. دہشت گرد تو فوج مار رہی ہے بٹ یو نیڈ ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم فرام دا کنٹری. فور دیٹ everybody has to have a one direction, one narrative کہ ہم نے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے جو مسلح افواج اور عوام میں خری ڈالنے کی ہے. نمبر 2 ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت آپ کے سامنے جو کل آپ ہوئے ہیں دیکھیں فوج نے کس پروفیشنل طریقے سے جب ان کو کوئی جگہ نہیں ملی انٹر کی تو انہوں نے دیوار میں گاڑی مار کے پرسوٹ کی دیوار کے جس سے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، جس سے ہمارے 8 نوجوان ہیں وہ شہید ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ان کو کارنر کر کے ان کو اور کبھی نقصان نہیں پہنچانے دی گیا جو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور تمام کو کارنر کر کے سائڈ سے ٹریپ کر کے ان سب کو مار دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے دیکھا کہ ڈی اے خان میں ایک رورل سینٹر پہ جا کے سویلین نرسیں، بچے، عورتیں اس لیول پر ہیں ٹو کریٹ ہراسمنٹ، اور وہ جا کے وہاں پر مارا. پھر فوج کتنی جلدی پہنچی، تمام دہشت کو مارا، جو بھی لاس آر 2 پیپل ان کو بھی ختم کر دیا. لیکن اب آئی تھنک ٹائم یہ ہے کہ ہمیں بولڈ سین لینے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال کریں پرائم منسٹر پاکستان تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹی بیٹھے ہوں، جیسے اپریل کے بچوں کو شہادت کے بعد اپریل کی ہوئی تھی، اور اس کو تھریش آؤٹ کر کے ڈسکس کر کے پلیز ریچ ٹو کنکلوژن. لیکن جوڈیشری ہیز ٹو میڈ اے میجر پارٹ. جوڈیشری جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگی وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی جو پرابلم آتی ہے. کیونکہ APS کے بعد بہت سارے ٹیررسٹ پشاور کورٹ نے چھوڑ دیے، ان کو بیل دے دی گئی. That should not happen. لیکن بریگیڈیئر صاحب اگر ہم اس فیکٹر کی بات کریں جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، فوج اپنا کام کر رہی ہے، بہادری سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کر رہی ہے اور انہیں جہنم میں واصل بھی کر رہی ہے، واصل جہنم کر رہی ہے. لیکن ہمیں بتائیے گا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی ضرورت ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے تانے بانے افغانستان سے جا کر مل رہے ہیں. اب یہ جو ڈائلاگ ہے ہم انٹرنلی تو کر لیں گے، لیکن جو ہمیں اس دوسرے ملک کو کنوے کرنا ہے صورتحال جو کہ ہم بار بار انہیں بتاتے رہتے ہیں، وہاں پہ کیا مزید ہونا چاہیے کہ ایک وہاں کی طور پر بھی ڈائلاگ آگے بڑھے؟ کیا کسی دوسرے ملک کی لائک امریکہ کسی کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں صدف، اس میں 2-3 چیزیں یاد رکھیں. یہ سب کچھ امریکہ کا کیا کرے. امریکن جاتے ہوئے جان کے تمام ویپن، ایمونیشن، نائٹ پن ڈیوائس ان اٹینڈڈ چھوڑ کے گئے تاکہ یہ ٹیرر آرگنائزیشن کے ہاتھ میں لگ جائیں اور افغانستان میں کبھی امن نہ ہو. کیونکہ افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو بلوچستان میں بھی امن نہیں ہوگا، CPEC منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا اور ہم اکنامک ترقی نہیں کریں گے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اور اس کی پراکسی کون ہے؟ انڈیا. را وہ آپ کے سامنے اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی
ایپی سینٹر جو ہے وہ اس وقت افغانستان اور القاعدہ کو ٹرین کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کمانڈر نصر اللہ پکڑا گیا اس نے بڑا کلیئر کہا جی کہ ہاں ہم ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے بی ایل ایف کو اور مجید برگیڈ کو کمبائن کر کے گلزار میں ایک اور اڈا بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے پروڈکشن خراب. یہ ساری کارروائی انڈیا کی ایمبیسی میں افغانستان میں ہو رہی. طالبان کی ٹیسٹ اپروول ہے. دے آر موسٹ تھینکلیس پیپل. اس کا علاج یہی ہے کہ اب ان سے نیگوشیٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ شوڈ گو ویئر ایور دی فیل کہ یہ ٹی ٹی پی اس کے بعد یہ جو ہے دوسرا گروپ یہ خراسان کا گروپ ہے, یہ جہاں بھی بی ایل اے ان کے ٹھکانوں پہ جا کے ہمیں اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. کمانڈ اسٹرکچر, ویپن ایمونیشن, ٹریننگ کیمپ ان کے تباہ کریں, ان کو اکنامکلی چوک کریں. اینف از اینف. اب آپ کو ان کو سپائی افغان ٹرانزٹ کے اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اکنامکلی چوک کریں, اور چائنا اور امریکہ کو بولنے کے جو ملین ڈالر منتھلی ان کو دے رہے ہیں دیش کو کٹ اٹ آف, اور یا ان کو کوئی کنڈیشنل دیں کہ آپ افغانستان میں اپنے ٹیرس اور کک آؤٹ کریں یا پاکستان کی طرف ان کو مت جانے دیں. یہ چیزیں کرنے کی ہے. خالی لپ سروس سے اب ٹائم گزر چکا ہے. پوری قوم کو ایز اے نیشن کھڑے ہو کے ساتھ مدد کر. جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس میں خاص کر کے جو آئی ایس آئی ہے وہ افغانستان کی پالیسی کو چلاتی ہے. تو اس وقت جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل محمود, جب ان کو اس ریکمنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا تو ایک تو انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا, اور دوسرا انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی, اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائم جو بڑے عہدوں پر اور بڑے حساس عہدوں کے اوپر لوگ پہنچ جاتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کا مینٹل سٹیٹ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جو دفتر خارجہ کی ریکمنڈیشن تھی یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کر دی کہ ڈیوائن انٹرونشن بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے. یعنی کہ وہ افغان طالبان کی جو حکومت تھی اس کو وہ ایک ڈیوائن انٹرونشن سمجھتے تھے جو جنرل محمود تھے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ. اور اگر وہ ڈیوائن انٹرونشن تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک کمپلژن نہیں بلکہ ان کے بقول پاکستان کی ایک ریلیجس ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو سپورٹ کریں. تو آپ امیجن کریں کہ آئی ایس آئی کے ایک سربراہ جو ہیں وہ جو ڈیسیجن کر رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ کس طریقے سے اس چیز کو اپروچ کر رہے ہیں. اور یہ وہی جنرل محمود ہیں جب 9/11 اٹیکس ہوئے تھے تو وہ امریکہ کے دورے پر موجود تھے, اور امریکہ نے جنرل مشرف کو جنرل محمود کے ذریعے ہی یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل نہ کی, یعنی کہ جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے اس میں امریکہ کا ساتھ نہ دیا پاکستان نے, تو پھر جو پاکستان کو پتھروں کے زمانے میں بھیج دیا جائے گا. یہ ایک نون آبویسلی فیکٹ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ میسج اس وقت کے ایک جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے رچرڈ آرمیٹیج, انہوں نے جنرل محمود کو وہ کنوے کیا تھا, اور جنرل محمود کے ذریعے پیغام جنرل مشرف کو بھجوایا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور اپنی ایئر اسپیس بھی دی, جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہیں وہ بھی دیں, اور ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ پاکستان بنا. اور بعد میں جنرل محمود اور جو امریکہ نے افغانستان کو انویٹ کرنے سے پہلے کچھ افغان طالبان کو اور ملا عمر کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں یا افغانستان سے ملک بدر کر دیں. تو وہ جو مذاکرات تھے وہ جنرل محمود کندھار میں انہوں نے ملا عمر کے ساتھ کیے. اس کے بارے میں بھی 2-3 رائے ہیں. مطلب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو جنرل محمود, جیسے میں نے کہا کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو ایک ڈیوائن انٹرونشن سمجھتے تھے, تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جنرل محمود یہاں سے مذاکرات کرنے تو جاتے تھے افغان طالبان کو کنونس کرنے کے لیے, لیکن جو بند کمروں میں وہ ملا عمر کو انکریج کرتے تھے کہ وہ امریکہ کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے نہ کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس بات کا پھر امریکہ کو بھی پتہ چل گیا اور جنرل مشرف کو بھی پتہ چل گیا, تو پھر امریکہ کے دباؤ کے اوپر اچانک سے ایک دن جنرل محمود کو جو آئی ایس آئی کا جو عہدہ ہے اس سے ان کو ہٹا دیا گیا. اور اب جو جنرل محمود ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی تبلیغی جماعت میں ہیں. مطلب مذہبی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے حساس پوزیشن پر ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کر کرنی ہوتی ہیں.